रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान रहमत खुदा की बनकर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम, ये इरफान रमज़ान की खूबसूरत सी बज़्म है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, इंतहाई अहम मौजू पे आज गुफ्तगू होने लगी, यानी जो किताबुल्लाह है, जिसका एहतराम भी है, जिसका मकसद भी है और जिसका एक मौजू उन्वान भी इंसान है और फिर इंसान को तक़वे से जोड़ना है। आज उस हवाले से गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद हूँ, उसके नुज़ूल तंज़ील के हवाले से, उसकी अहमियत को समझने के हवाले से और फिर उसके अंदर जो मफ़ाहिम है उसको कैसे कस्ब किया जाए, कैसे अपने दिल में उतारा जाए। वो किताब कि जिसके पढ़े जाने से जो ईमान वाले हैं उनका दिल कांप उठता है, वो पुकारते हैं, तकवा उनके अंदर ऐसी जुबान दिल तक अमल तक उतरता है। उस किताब के हवाले से मैं आज जानना चाहता हूँ, उस किताब की तासीर जो खुश्क तर बहरोबर सारे उलूम अपने अंदर समाये रखती है, जिससे उलूम निकलते हैं जैसे किसी बड़े समंदर में दरिया गिरते हैं। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को पिछली तमाम किताबों की सदाकत करने वाला और उनकी आमद के ऊपर सच्चा और ईमान के साथ मुंसलिक करार देने वाला करार दिया और फिर ये बताया कि ये उसकी तायीद करते हुए अगला पैगाम लेकर आ रही है, खातमुल अंबिया का पैगाम लेकर आ रही है, रहमतुल लिल आलमीन का पैगाम लेकर आ रही है। एक हिस्सा इसका ऐसा है कि इसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे अलक़ाबात से पुकार कर ऐसा लगता है कि जैसे आप ही के लिए कुछ आशार कहे गए हों, कुछ जुमले कहे गए हों। वो कहता है वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी लहू, अपने पैगंबर के लिए कहता है कि शायरी के ज़ौक़ के मुताबिक नहीं है, शान के लायक नहीं है, मगर कहीं वो मुज़म्मिल कहता है, कहीं वो यासीन कहता है, कहीं वो तहा कहता है। एक हिस्सा ऐसा भी है कि जिसपे वो खासम खास बता रहा है कि साबिक़ुल अव्वलून कौन है, वो बता रहा है कि तत्हीर किसके लिए है, वो बता रहा है कि किसकी मवद्दत का तकाजा है। और फिर मुसलमानों के लिए अहकाम भी इसी किताब में मौजूद हैं, जो जिंदा जावेद किताब है। ख़वातीन हज़रात, आज के इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मैं सबसे पहले खुशामदीद कहना चाहता हूँ। तशरीफ़ फरमाए। बहुत ही ख़ास खताबत, फसाहत, बलागत का एक कमाल रखते हैं, गुफ्तगू में एक एजाज़ रखते हैं और जिस जोश और जज्बे और अक़ीदत से गुफ्तगू फरमाते हैं, ज़ुबान से, अल्फाज से अंदाज़ा हो जाता है कि कौन गुफ्तगू कर रहा है। सही फरमाया जनाब क़िबला मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए बहुत ही प्यारे, हर दिल अजीज़, हर दिल को भाने वाली गुफ्तगू करने वाले, शोबे तदरीस से ऐसे मुंसलिक के मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में मदारिस का सिलसिला है वो बदरज औला दुनिया भर में, दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे ही अहबाब और शख्सियात की ज़ेर सरपरस्ती आपकी मुदीरियत में ये जो निज़ाम चल रहा है ये इंतहाई नज़्म व ज़ब्त से चल रहा है। तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएं, आज तशरीफ़ लेकर आए, मुझे बहुत खुशी है। आज ये पहली नशिस्त और बज़्म इनके साथ, मुझे इनसे बड़ी तवक्कुआत भी हैं। जो मैं इनके बारे में जानता हूँ वो कमाल है, गुफ्तगू में एक सदाकत, एक ईमानदारी, एक लताफत, एक उम्दगी, एक ज़ौक़ रखते हैं और ज़ाहिर रिसर्च का एक बहुत गहरा पहलू है। ख़ास तौर से तशरीफ़ लेकर आए पाकिस्तान में, वैसे ईरान में क़ुम में मुक़ीम होते हैं, अल्लामा डॉक्टर शफ़क़त अब्बास कुमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए। मेरे बाएं जानिब वहाँ थोड़ा सा आज ताख़ीर से आए, मगर आते ही वो खुशबू जो हमेशा से इनके आने से आती है और एक महक से फ़िज़ा में छा जाती है। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं, हमें इनसे बड़ी तवक्कुआत रहती हैं और जहाँ पे एतदाल की ज़रूरत होती है वहाँ एतदाल से काम लेते हैं। डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएं। हम सबको इनसे बड़ा प्यार और मोहब्बत का सिलसिला है। इनके पास माशरती मसाइल, बुनियादी मसाइल जिससे हम सब नबरदाज़मा हो रहे होते हैं, उसको बहुत संजीदगी से देखने वाली निगाह है, बसीरत है, बसारत है। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
اور پروگرام میں تشریف فرمائے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج یہ بات کہتے ہوئے. میں یہ ورڈ ان شارٹ بھی اگر کہوں تو یہ بھی اس کے کاملیت پر نہیں اترے گا کہ نعت خوانی کی دنیا کا شہنشاہ بادشاہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کی محبت ایسے دل میں اتاری کہ لفظ لفظ بگو بگو جہاں جاتے ہیں اسی تعارف سے پہچان ہوتی ہے. میرا تو دل کرتا ہے کہ سر پہ ایک تاج سجایا جائے، مگر وہ تاج جو اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے، جس کا نام ہے نعت خوانی، جو آسمان نعت خوانی پہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، بلکہ چاند ہے، کیونکہ وہ اپنی ضیاء میں کامل ہوتا ہے. تشریف فرمائے سید فیصل الدین سہروردی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں چاہتا ہوں ابتدا میں ہی آج ایک کلام آپ سے سنیں تاکہ محفل میں وہ سوز، وہ عقیدت، وہ سب جاگ اٹھے اور آپ کی تشریف آوری جو ہے ہمارے لیے سعادت کا باعث بنے. جب لستو کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. جب لستو کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکر تامعی. فرمان ذکر تو ذکر تامعی. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. وہ بیعت رضوان زیر شجر، وہ شان رمیتا وہ شق قمر، وہ شان رمیتا وہ شق قمر. خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا. خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا. ارشاد رفعنا لک ذکرا، فرمان فتحنا لک فتحا. فرمان فتحنا لک فتحا. قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سارا جانا. قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سارا جانا. تقلید رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل، جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل. اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسے کہتے ہیں مزاج شناسی، فطرت شناسی، موضوع شناسی، محفل و بزم شناسی. یہ موضوع ہمارا جو آج قرآن کی آیات، نزول، سورہ، پارہ اور اس کی تنزیل کا ذکر تھا، اس نعت کے ذریعے میرا آج موضوع آسان ہو گیا. دیکھیے اسے نعت کہتے ہیں کہ یعنی جو سرکار کے لیے، آقا دو جہاں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اسی کو نعت بنا کے پیش کر دیا. سبحان اللہ. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ انداز، یہ اخلاق، یہ قوت یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، اور جسے وہ مقام اعلیٰ پہ بلند کرے اسے کوئی ڈھا نہیں سکتا، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. یہ نور ہے اور یہ کامل ہو کر رہے گا. میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بہت ہی خوبصورت کلام ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اسی میں سوال بھی آ گیا. اللہ رب العزت نے یہ کتاب جس کا نام قرآن ہے اسے کیوں نازل فرمایا؟ مقصدیت کیا ہے؟ پھر اس کا اصل کامل جسے ہم کہتے ہیں کہ جو جوڑنے کا مقصد ہے وہ کب حل ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. جی حضور کے جو معجزات ہیں ان کی نوعیت ہے. بعض جگہ اللہ کے نبی نے کسی کی بیماری کو درست فرمایا، ہاتھ لگایا تو اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی. بعض جگہ پتھر سے پانی نکلا. بے شمار معجزات حضور کے ہیں، لیکن جس کے سامنے وہ معجزہ آیا وہ اسی نے دیکھا. صحیح. آج ہم ظاہر ہے ان معجزات کو، بلکہ اس وقت بھی جو وہاں محفل میں موجود نہ تھے وہ اس معجزے کو نہ دیکھ سکے. ہمارے نبی کا ایک معجزہ ایسا ہے کہ جو صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی اس معجزے کو پوری امت نہ صرف یہ کہ دیکھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، بلکہ اسے سینے سے لگائے ہوئے. اور وہ معجزہ، سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی پاک کا وہ قرآن ہے. بے شک. قرآن کتاب لا ریب ہے، کتاب ہدایت ہے. اس نے اپنے تمام مقاصد، اپنے اندر موجود تمام چیزوں کو بیان کیا. قرآن میں کیا ہے، کس چیز کا علم ہے اور کس کا نہیں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تم کچھ سوال کر کے تو دیکھو، تمہیں جواب قرآن دے گا. بے شک. قرآن کیوں آیا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ نصاب ہدایت ہے متقین کے لیے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اپنا مقصد اپنے طور پر حل کرتے ہیں. جواب آیا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. الغرض قرآن مجید ایک ایسا جامع نصاب زندگی ہے، ایک ایسا جامع نصاب ہدایت ہے کہ اس طرح کی جامع کتاب کے ہر چیز کا جواب جس میں موجود ہو، نہ اگلوں نے دیکھی نہ سنی. یہ نصیب حضور کی امت کا ہے. پھر اس کی یہی نہیں ہے، پچھلی جتنی بھی کتابیں انبیاء اکرام پر نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل، حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، دیگر صحف ابراہیم ہیں، صحف موسیٰ ہیں، دیگر انبیاء ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کئی انبیاء کے صحیفے ہیں، صحائف آدم ہیں. لیکن ان تمام جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری آئی ہیں. ان کتابوں کا کہیں بھی ہم نے نہیں پڑھا ہے کہ ان کتابوں کے حوالے سے یہ ہو کہ ان کی تلاوت کرنے کا ثواب جو ہے نا اناؤنس کیا گیا ہے. ان پر عمل کرنے کا، ان کے اوپر چلنے کا، ہدایت پانے سے جو ثواب ہے وہ تو ہے. لیکن قرآن اس کی ریڈنگ، یعنی ایک آدمی بغیر سمجھ کے وہ جو اس کو پڑھ رہا ہے، وہ لفظ بھی پڑھ رہا ہے، تو اس پر بھی ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ ہر حرف پڑھنے پر جو ہے نا وہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو اس حوالے سے آج رمضان شریف ہے، اس میں قرآن مجید کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو آج ذرا جب ثواب جو ہے نا 100 گنا ہے تو ذرا حساب لگائیں کہ اتنے حروف ہیں قرآن کے. اور پھر یہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور جس پر عمل کرنا وہ بھی ثواب ہے، جس کی عقیدت اور محبت رکھنا وہ بھی ثواب ہے، اور اس کا بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہماری محبت ہونی چاہیے. اور محبت کا سب سے بڑا معیار یہی نہیں ہے کہ صرف ہم اس کی تلاوت ہی کریں، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اور یہی تقاضا کرتا ہے قرآن. کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی تمہارا قول اور فعل برابر ہونا چاہیے. قرآن یہ میزان ہے، یہ وہ اعتدال کی راہ ہے کہ جس پہ مسلمان آ جائے تو میرا خیال ہے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات. آج قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور میں پوری گفتگو کروں گا، کوشش کروں گا ہر زاویے پہ جاؤں. میں آپ کو علم العادات سے بھی قرآن کے حوالے سے گفتگو سناؤں اور ہماری سماعتیں روشن ہو جائیں. میں ہر علم کو چھوتا ہوا گزروں اگر ممکنہ طور سے وقت ہوا. مگر ایک بات بتاؤں، جہاں سے گزروں گا قرآن مجھے یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے مخالف کھڑے رہو. اور خاص طور سے غزہ اور فلسطین کے لیے میں انٹرو میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، آخر میں بھی کہوں گا تاکہ اس کی ضرورت جتنی زیادہ محسوس کرائی جا سکے کرے. قرآن وہ کتاب ہے جو جوڑتا ہے فلسطین کو مجھ سے، انسانیت کو بھی جوڑتا ہے، اس رشتے کو بھی جوڑتا ہے. لہٰذا ہم سب نے ایک ایک دن اس چیز کو بھولنا نہیں ہے. اور وہ بچے اچھے بچے ہوں گے جو اپنی عیدی جمع کر کے فلسطین بھجوائیں گے یا کسی بھی ایسے ہاتھ میں دیں گے جہاں فلسطین کی مظلومین کو کوئی نہ کوئی امداد کسی بھی طور سے دی جا سکتی ہے. وہ بڑے بھی اچھے ہوں گے جو اپنے بچوں کو کہیں گے کہ اچھا آج اس بار عیدی ہم تمہاری اسکپ کر رہے ہیں، ہم وہاں بھجوائیں گے. بہت بڑا کمال ہوگا. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. قرآن کو جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کچھ متشابہات ہیں
کچھ محکمات ہیں. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے ایک عام آدمی کہیں گمراہ ہونے کا خدشہ تو نہیں لگتا کہ میں کس کو پڑھوں، کس سے پڑھوں؟ کیا ضروری ہے کوئی عالم ہو تو پڑھائے؟ میں خود قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں متشابہات، محکمات. متشابہات تو جیسے بالکل معروف و مشہور ہیں، الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، یہ الفاظ ہیں جن کے معنی کے بارے میں اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے معانی کو جانتے ہیں، اور یہ الفاظ نازل ہوئے اور معنی روک لیے گئے، اور اس کا اپنا مقصد ہے. مگر قرآن مجید میں دو چیزیں ہیں، ایک تدبیر ہے اور ایک جو ہے وہ تذکیر ہے. تذکیر کا جہاں معاملہ آیا کہ نصیحت حاصل کرنا اپنے راہ کے لیے، وہاں قرآن مجید نے خود فیصلہ فرمایا کہ یسرنا القرآن للذکر. قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی متوجہ ہوگا تو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا، رہنمائی حاصل کرنا آسان ہے. اور ایک چیز ہے تدبیر قرآن مجید. جو علوم ہیں قرآن مجید کے وہ اتنے آسان نہیں ہیں کہ آپ بغیر کسی ماہر کے، بغیر کسی معلم کے آپ علوم قرآن سے واقف ہو سکیں. قرآن مجید نے خود اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے قرآن مجید بھی نازل کیا اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معلم بنا کے بھیجا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اسی قرآن مجید کو تعلیم کی ضرورت ہے. حالانکہ اگر صرف نصیحت کی باتیں ہوتی تو یہ عربی دان تو تھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہاں عربیت اعلیٰ پیمانے پر تھی. ہر شخص جو ہے وہ اعلیٰ پیمانے کا عربی دان ہوا کرتا تھا. تو تعلیم کی جو وہاں اشارہ کیا جا رہا ہے وہ علوم قرآن کی طرف کیا جا رہا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو اب ہماری گفتگو جب ایک خاص پیرائے میں ہوتی ہے تو لوگ آدھی بات کو لے لیتے ہیں اور آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں. قرآن مجید کا خود سے ترجمہ پڑھنا بھی ضروری ہے. ضروری ہے. اب لوگ اس کی جو ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ چھوڑ دے کہ مولوی صاحب نے منع کر دیا. آپ ترجمہ پڑھیں، یہ آپ کو نصیحت کرے گا، نصیحت کے لیے کافی ہو جائے گا. آپ کو پڑھنا چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے وہ لوگ جن کی عمر آج 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 20 سال جوانی کے گزار دیے، اور انہوں نے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن مجید کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے. انہوں نے کتنی بڑی غفلت کی ہے قرآن کے بارے میں، کتنی بڑی کوتاہی ہے. اور یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص روز قیامت قرآن مجید کا سامنا کرنے والا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم میں، کہ القرآن شافع مشفع وماہل مصدق. ہر شخص سامنے جانے والا ہے، اور دو کیفیت سے قرآن مجید سامنے آنے والا ہے. یا آپ کی شفاعت کرے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، یا آپ کے خلاف مخاصمہ اور وکالت کرے گا اور آپ کو پھر اس کی سزا دلائے گا جو اس دنیا میں آپ نے قرآن مجید کے ساتھ کوتاہی کی ہے. تو آج ضرورت ہے ہر شخص کو، اور میں جلدی سے وقت کم ہے حقوق قرآن پہ بات کر لوں کہ سب سے پہلے آپ کو تلاوت آنی چاہیے. ہم میں ایسے بھی لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ قرآن، خصوصاً ہماری خواتین قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی. آپ کے تلفظ قرآن مجید کے بہت اہم ہیں اور تجوید بہت اہم ہے، اس سے معنی بدل جاتے ہیں. کوئی عمر اس قید نہیں ہے اس میں، جتنی آپ کی عمر ہو چکی ہے، مگر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا تلفظ تلاوت قرآن کی صحیح ہونی چاہیے. اگر اب تک کوتاہی کی ہے، جتنی عمر ہو گئی ہے، مگر آج آپ متوجہ ہو جائیں. اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ نہ کچھ حصہ روز ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہفتے گزر گئے اور آپ نے قرآن مجید کھولا ہی نہیں، تلاوت ہی نہیں کی. روز تلاوت کرنی چاہیے. اور پھر ترجمہ قرآن مجید آپ کو آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ کیا رہے ہیں، اور جو آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا کہا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. جب آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے تو آپ قرآن مجید کے حق کو ادا کر دیں گے. آپ کسی بھی مرحلے پر ہیں، آپ سمجھیے کہ جب روز قیامت قرآن مجید کا آپ سے سامنا ہوگا آپ کیا جواب دیں گے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ماہل مصدق، اس کے حوالے کر دیا جائے گا کہ بھائی قرآن مجید کا حق پورا نہیں ہے، لے جائے. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جس نے قرآن مجید کو دنیا میں سامنے رکھا وہ اس کی قیادت کرتا ہوا جنت میں لے جائے گا. اور کیسے خوبصورت الفاظ ہیں. جس نے قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے کر دیا، پسے پش کر دیا، وہ پیچھے سے ہانکتا ہوا اسے جہنم لے جائے. بہت اچھی بات. آج ہم بہت کوتاہیاں کر رہے ہیں قرآن مجید میں. تعلیم کی طرف، عمل کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اپنے بچوں کے لیے. آج ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں،
خصوصاً اپنے بچوں کے لیے ہم متوجہ ہوں، قرآن کی تعلیم کی ہم فکر کریں۔ وجہ فرمایا آپ نے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، وہ ابتدا میں ہی قرآن کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، ھدی للمتقین، تو کیا صرف متقی لوگوں کے لیے یہ ہادی ہے؟ یعنی مجھ جیسا گناہ گار ہدایت کی توقع کر سکتا ہے قرآن شریف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو رمضان کریم اور شب قدر کی بھی آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اصل میں جہاں متقین کی ہدایت کا ذکر ہوا ہے وہاں ھدی للناس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ہاں، یہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے پروردگار کی طرف سے کہ عام لوگ بھی نا امید نہ ہوں صحیح، کہ یہ قول ثقیل ہے پروردگار کا صرف متقین کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ وہ یأس اور نا امیدی کا اس میں نہ آ جائیں۔ دوسرا، یہ جو آج کل کانسیپٹ چل رہا ہے نا کہ آپ نماز پڑھیں، جب ایک مقام پہ پہنچ گئے نماز کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے ہاں اسلامی نظریہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، اسلامی نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہستی اس دنیا میں نہیں۔ بے شک، ان کو جب نماز کی ضرورت ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ جب عبادت ایک وسیلہ ہے، ایک ہدف ہے، مقصد وہ کیا ہے؟ پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ شریعت سے پروردگار تک پہنچ گئے، اب میں وہ تعبیریں استعمال نہیں کر رہا ہوں، شریعت سے پروردگار تک پہنچ گئے تو شریعت کیونکہ ایک سیڑھی تھی تو شریعت کا اب آپ چھوڑ دیں شریعت کو۔ یہ کانسیپٹ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے۔ لہٰذا متقین کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ مت سمجھو میں پرہیزگار ہو گیا، اب قرآن تمہارے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے، اچھا، تم بھلی پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب امام متقین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تم تو متقی ہو۔ اچھا جملہ ہے، یعنی متقین یہی نہیں کہہ سکتے کہ ہم متقی ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں، یہ چیک اینڈ بیلنس ہے اور انہیں ہوشیاری ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب نے اچھی گفتگو کی۔ دیکھیں، حروف مقطعات جو ہیں، آپ جس لینگویج کا بھی قرآن اٹھائیں، اس لینگویج میں جو آپ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی بات کی، اس میں اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ فرینچ اٹھائیں، جو بھی اٹھائیں، انگلش اٹھائیں، نہیں ہے، یہ ہیں طٰہٰ ہے مزم، اس کے بعد الف لام میم الف لام۔ مسئلہ کیا ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم رموز ہیں ایسے جن کو صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، جو مذہب اہل بیت کا عقیدہ ہے، کہ یہ رموز جو ہیں حروف مقطعات کے، یہ خدا بھی جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ اچھا، پیغمبر اکرم بھی جانتا ہے۔ کیوں کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی شخص پوچھنے آیا، مولا قرآن مگر ہدایت کی کتاب نہیں ہے؟ کہا اگر ہدایت کی کتاب ہے تو ہم سمجھیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، یاسین، الف لام میم، یہ جو پورے سلسلہ ہا میم کاف عین یا صاد، یہ سارے جو حروف مقطعات ہیں ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو ہدایت کیسے پائیں گے؟ مولا نے فرمایا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بوجھ کے قرآن میں کچھ ایسے موڑ رکھے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تاکہ اس بہانے تم اہل بیت اور نبی کے در پہ آؤ، جسے مولانا صاحب نے فرمایا وہ تمہیں سکھائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہاں نازل ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر شہید مطہری کا ایک بہترین جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علی کی معرفت کے لیے شناختی کارڈ والی معرفت علی کی حاصل نہ کریں۔ اچھا، یہ میں تمام آپ کے سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مولا علی کہاں آئے، ڈیٹ آف پلیس کیا تھی، ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، پلیس آف برتھ کیا تھی، کعبے میں آئے، اتنی جنگیں لڑی، نبی کے بستر پہ سوئے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک کمال والے شخص کا اور کامل انسان کی معرفت کا تقاضا یہ نیچے والوں کی معرفت ہے۔ آپ یہ دیکھیں وہ کون سی چیز ہے جس نے علی کو علی بنایا۔ لاہور سے کوئی شخص اگر سمندر گھومنے آئے، سمندر کے باہر والا پانی دیکھ کے کہے گا سمندر کس کو کہتے ہیں؟ کہا یہ جو پانی، اس کے عمق میں کیا ہے، اس کی گہرائی میں کیا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ تو قرآن کے لیے بھی میں یہی کہوں گا، بہت خوب، قرآن کریم
کہاں نازل ہوا، کب نازل ہوا، طاق راتوں میں نازل ہوا، 21 تھی، 19 تھی، 23 تھی، 27 تھی، اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں جو اصل ٹارگیٹ ہے، قرآن آیا ہے ہدایت کی کتاب. جیسے 3 فرامین، تینوں غالباً نبی مکرم اسلام سے، میں مختصر کروں بات کو، کہ والدین کو دیکھنا بھی عبادت، النظر الی المصحف بھی عبادت، اچھا، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب بھی عبادت. کیا والدین کے چہرے کو کوئی دیکھتا رہے، ان کی بات نہ مانے، کیا عبادت شمار ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں، مولانا صاحب عبادت شمار ہوگی؟ کیا وہ مصحف کو دیکھتا رہے، بات نہ مانے، اس پہ عمل نہ کرے، کیا اس کی عبادت شمار ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں. کیا علی کے چہرے کو دیکھے؟ بی بی عائشہ سے نقل ہے یہ روایت کہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ میرے بابا حضرت علی کو اتنا دیکھتے تھے کہ اس میں خیرہ ہو جاتے تھے، یعنی نظر جہاں رک جائے اس کو خیرہ کہتے ہیں. میں نے کہا بابا اتنا آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں اس لیے کہ نبی اسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. میں تو عبادت کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. کیا ہم علی کو دیکھتے رہیں، ہم قرآن کو دیکھتے رہیں؟ اصل جو ہدایت کی کتاب ہے قرآن، یہ تو ہمیں ایک ٹافی دلائی گئی ہے بچے کی طرح، پڑھو ثواب دیں گے ہم. ٹھیک ہے. اصل جو حقیقت ہے، گہرائی ہے، وہ ویس بھائی وہ کیا ہے؟ قرآن کی غوطہ نہیں کریں، ہاں، اس کو عمل میں اتاریں، عمل میں اتاریں، تدبر کریں. میں آپ کی اجازت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میرا بڑا دل ہے، اتنے سارے ذخائر علماء سے مجھے حاصل ہوتے ہیں، ربا یقرأ القرآن و قرآن یلعنہ، کتنے ایسے قاری ہیں قرآن کے، وہ پڑھتے قرآن ہے، قرآن لعنت کرتا ہے ان کے اوپر. تو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے حضور، عمل کرنا ہے. اور ہاں، عبادت کامل تب ہوگی جب وہ جو کہہ رہا ہے وہ آپ کر کے دکھائیں گے. میں نے آگے بڑھنا ہے، میرا بڑا دل ہے، اور میرے پاس تو آج سید امتیاز حسین شاہ کاظمی صاحب کا بھی کلام آیا ہوا ہے. اللہ کا مخلوق پہ احسان ہے قرآن، دارین میں سرکار کا فیضان ہے قرآن، کونین کا ہادی ہے یہ عالم ہے، عالم کا مسیحا، ہر عزت و عظمت کا بھی عنوان ہے قرآن. میرا بڑا دل ہے اگر ایک مختصر سے وقفہ لیں اور جلدی سے لوٹ کر آئیں تاکہ میں کلام سن سکوں. یہ میرا اور ہم سب کا تقاضا یہی ہے. چھوٹا سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے، امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے، حسن دلیل خدا ہے حسین سے پہلے، حسن دلیل خدا ہے حسین سے پہلے. رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی، رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی. یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے، یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے. یہی وہ بولتا قرآن ہے خدا کی قسم، خدا کی قسم. یہی وہ بولتا قرآن ہے خدا کی قسم، جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے، جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے. یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا، یہ کربلا میں بھی
سے لڑا ہے حسین سے پہلے یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے لکھا ہے بعد میں شہزاد یہ سلام حسن لکھا ہے بعد میں شہزاد یہ سلام حسن کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے حسن دلیل خدا ہے حسین سے پہلے. بھائی بہت پیارے، ماشاءاللہ پروردگار آپ کا سایہ سلامت رکھے. اور یہ میں تو جانتا ہوں بہت ساری مشکل زحمتوں اور دقتوں سے گزر کر جسمانی ہر طرح کی چیزوں کی قربانی دے کر آپ نے ہمیشہ نعت خوانی کو سر فہرست رکھا ہے. یہ خدا کا خاص نعمت ہے، اس کا عطیہ ہے، اس کی کرامت ہے، اس کی عظمت ہے. ہم بہت دل سے دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ سے اسی طرح سے مدح خوانی کا یہ ذمہ لیتا رہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب، اس قرآن کے نزول کی بات ہو رہی تھی، وحی کی بھی کوئی اقسام ہوتی ہیں؟ وحی کا نزول کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی صورتیں ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ ذرا بیان فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر قرآن مجید نے خود بیان کیا کہ اللہ رب العالمین آج تک کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر حجاب پردے کے پیچھے. دوسرا فرمایا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جیسے جبریل امین آئے وغیرہ آئے. پھر اس وحی جیسے پردے کے پیچھے بات کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز سنائی دیتی تھی لیکن اللہ رب العالمین کی ذات نظر نہیں آتی تھی، تو یہ پردے کے پیچھے بات کرنا ہے. اور جبریل امین کو بھیج کر. اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں وہ بات، یعنی فرشتے کو بھی نہیں بھیجتا، اپنی آواز بھی نہیں سناتا، اس کے دل میں وہ بات القاء کر دیتا ہے. پھر ان وحی کی بنیادی طور پر ہم دو قسمیں مانتے ہیں. ایک وحی جلی کہلاتی ہے، ایک وحی خفی کہلاتی ہے. جو جلی ہوتی ہے وہ یہی جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے، یعنی واضح لفظوں میں ایک وحی آ گئی. اب القاء جو ہے وہ ہے تو وحی لیکن مخفی وحی ہے، یعنی ایسی وحی ہے جس کو وہ خود کھولے گا تو کھلے گی، باقی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ عموماً ہم جو وحی خفی ہے اس کا اطلاق ہم حدیث رسول پر کرتے ہیں. اور وحی جلی کا اطلاق ہم قرآن مجید پر کرتے ہیں. یہ قرآن مجید وحی جلی ہے اور وہ وحی خفی ہے. اور جب بھی قرآن مجید کے ماشاءاللہ سمجھنے کی بات بھی ہو رہی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن مجید اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک کہ صاحب قرآن کو ساتھ نہ ملائے. واہ واہ واہ. کیونکہ جس ہستی پر اللہ نے قرآن پاک کو اتارا ہے اس کے اسرار و رموز سے بھی وہی ہستی واقف. وہی واقف. واہ واہ واہ. یا بھیجنے والا جانتا ہے خط کو، یا جس محبوب کے نام خط ہے وہ جانتا ہے. جس محبوب کے نام خط ہے وہ جانتا کہ اس میں اشارے کنائے میں کہاں کہاں کیا کہا گیا ہے. تو اس لیے اگر ہم قرآن مجید کو اپنی تحقیق سے لغت کی بنیاد پر ہم سمجھتے رہیں، یا ہمیں بھی خود لغت آتی ہو اس بنیاد پر سمجھتے رہیں، تو پھر قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم ڈاکٹر بن سکتے ہیں، مختلف ڈاکٹر بن سکتے ہیں، لاہور کے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، کراچی کے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، لیکن قرآن سمجھ جب ہی آئے گا جب قرآن کو آپ نطق رسالت سے سمجھیں. یعنی انجینئر ڈاکٹر بننا کافی نہیں ہے، نطق رسالت سے سمجھنا کافی ہے. اگر انجینئر سے مراد آپ کی کچھ اور ہے میں بات کھول دیتا ہوں. میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ ڈاکٹر بن کر ڈاکٹر غلام احمد پرویز بھی بن جاتے ہیں ایسے ہی، جنہوں نے خود سے قرآن کو سمجھا ہے. اور ایک کراچی میں بھی ہیں، نام نہیں نام کسی کا نہیں. ٹھیک ہے، میں نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے لے لیا کہ چلو فوت ہو گئے. اب دوسری بات یہ ہے قرآن مجید خود کہتا ہے انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم.
اے حبیب ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو بتائیں ہم نے ان کے لیے کیا نازل کیا ہے، آپ اپنی زبان سے ان کو بتائیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم آپ کی زبان پر قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، صحیح، لیکن اس آسانی کو کیسے آسان کیا؟ بلسان کا، بلسان، ہم نے تیری زبان پر قرآن کو سہل کیا ہے، اور جب تک تیری زبان ساتھ نہیں ملے گی تب تک قرآن سہل نہیں ہے، سہل نہیں ہوگا. ایک مختصر سے وقفہ ہے چھوٹا سا لے کر شارٹ سیکنڈز میں آپ کے پاس واپسی آ رہا ہوں. ہمارے نئے مہمان بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. چھوٹا سا وقفہ ہے، کہیں نہیں جانا ہے آپ نے، ہلنا بھی نہیں ہے، آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید. گفتگو ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے ہو رہی تھی نزول وحی کے حوالے سے. وحی کی اقسام آپ بیان فرما رہے تھے. آپ نے بتایا کہ وحی جلی اور وحی خفی کیا ہے. قرآن وحی جلی ہے، احادیث وحی خفی. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، ماشاءاللہ. میری بات تو آپ نے ہی کر دی، میرے تو اب بولنے کی ضرورت ہے. آپ کے ساتھ رہنے کا پہلے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم سمجھیں گے. اور قرآن مجید جیسا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ پورے کا پورا قرآن نبی کریم کا اخلاق ہی تو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 برس کی دور نبوت کی زندگی ہے وہ قرآن مجید کی گویا عملی تفسیر ہے. عملی تفسیر، یعنی اگر امت سمجھنا چاہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی کہ اللہ کے رسول نے عملی طور پر اس آیت کا کیا مفہوم لیا اور کیا سمجھا اس آیت سے. تو اس لیے حدیث کا رشتہ قرآن سے جوڑ کے ہی قرآن سمجھ میں آئے گا. اس رشتے کو جدا کر کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت پیارے. اور دوسری بات، ایک سوال آپ کا یہ بھی تھا، اس میں بھی اپنا حصہ ایک ڈالنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کیا صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ قرآن میں خود دوسری جگہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور وہاں سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی بارش جو ہدایت کی بارش ہے وہ تو عام ہے، پوری دنیا پہ برس رہی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں، جو تقوی والے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ابھی کراچی میں بارش ہوتی ہے نا، تو کہیں کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، کچرا کنڈی بنی ہوئی ہوتی ہے، بارش وہاں پر بھی وہی ہوتی ہے انہی بادلوں سے. اور کہیں آپ نثار شہید پارک کہیں چلے جائیں، وہاں پھلواڑی لگی ہوئی ہے، وہاں بھی وہی بارش ہوتی ہے. لیکن آپ کچرے کے ڈھیر کے پاس سے بارش کے بعد گزرتے ہیں تو تعفن کی ایک بو آپ کو محسوس ہوتی ہے. آپ رومال جیب سے نکال کے ناک پہ رکھ لیتے ہیں. اور پھلواڑی کے پاس اس بارش کے بعد سے گزرتے ہیں تو رومال بھی ہٹا لیتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، جسے یوگا کی زبان میں کپال بھاٹی کہتے ہیں. اچھا، وہ بھی آپ اس لیے کہ اس بارش نے تو ایک ہی کام کیا، لیکن دل کی سرزمین جیسی ہوگی ویسا رنگ آپ کو نظر آئے گا. بہت خوب. مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی قیمتی بات ہمیں عنایت فرمائی. ڈاکٹر صاحب کی بات میں تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا کہ یہ جو علوم ہوتے ہیں، جو ہدایت ہے، ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک ہے ارات الطریق اور ایک ہے ایصال المطلوب، یعنی ایک ہے راہ دکھا دینا اور ایک ہے منزل پر پہنچانا. تو ھدی للناس ارات الطریق ہے، یعنی یہ راہ ہدایت سب کو دکھاتا ہے، اور ھدی للمتقین منزل پر متقین کو پہنچاتا ہے. بھائی کیا بات ہے، منزل پر متقین کو پہنچاتا ہے. عمدہ بات ہے. مجھے میں آپ کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا، اس جسارت میں مفتیان کرام نے میرا ساتھ دیا، مگر سوال بڑا عجیب ہے. آپ کہیں گے سب سے میں نے صرف قرآن کا پوچھا ہے، نزول کا پوچھا ہے. آپ سے میں اس حصے کا پوچھ رہا ہوں جس میں رسالت مآب اپنے آخری خطبے میں کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین. تو کتاب اور صحیح احادیث ہے، کتاب اور سنت ہے، کتاب اور اہل بیت ہے. ذرا روشنی کے ساتھ واضح فرمائیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی.
قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے بتا دیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا، یعنی نبی علیہ السلام نے خود ان کو یہ کہا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ تو یہ جو روایات یہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھرانے میں، چونکہ اس چیز کی قدر سب کو ہوگی لیکن جس گھر میں نازل ہوئی تو ان کو زیادہ قدر ہے، اور نبی اکرم اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو نہیں ہے، لیکن اہل بیت اطہار، اور پھر خاص طور پر جو نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں وہ اس اولاد میں دیکھیں تو کس طریقے سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ حضرت امام زید بن علی کو دیکھ لیجئے کہ ان کے حوالے سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب وہ کسی شہر میں جاتے تو ان کے حوالے سے پوچھا جاتا وہ کہاں ہیں، تو لوگ بغیر کسی اس کے کہہ دیتے توقف کے کہ جناب اس شہر میں، اس علاقے میں جس گھر میں قرآن کا نسخہ ہوگا زید بن علی تمہیں وہاں مل جائے گا۔ تو حضرت زید بن علی نے حضرت امام اعظم کو قرآن سکھایا، دیگر ائمہ کو سکھایا، تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی یہ جو حدیث ہے نا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، اور دوسری روایت میں ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت ہے، یعنی سنت بھی ہمیں کون بتائے گا؟ یا تو اصحاب پیغمبر بتائیں گے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بتائیں گے کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کتنی عظمت، کتنی برکت والی کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ خشیت الہیہ سے کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے پہاڑ پر تجلی نازل کی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صعقا، وہ جو تجلی تھی وہ جب پہاڑ پر نازل ہوئی تو پہاڑ تو ختم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں وہ بے ہوش ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ جمال اور وہ کمال اور وہ جلال ہے، جس طرح وہ تجلی نے پہاڑ کو جلا کے راکھ کر دیا اور پیغمبر موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اگر یہاں یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن پہاڑ پر نازل نہیں ہوا، اس کو دیکھ کے حضور نے کچھ اخذ نہیں کیا، یہ قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بے ہوش ہوئے، نہ ادھر ہوئے نہ ادھر ہوئے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ فرمایا، اور یہ قیامت تک کے لیے امت کو نبی علیہ السلام عطا فرما کے چلے گئے۔ آج لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، آج منکرین قرآن بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ قرآن ان کو یہ چیلنج دیتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بلکہ اس سے پہلے کہا 10 سورتیں لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے تو ایک سورت لے آؤ، لیکن وہ چیلنج آج بھی باقی ہے۔ قرآن کی سورت جیسی کوئی سورت نہیں بنا سکا، جنہوں نے بنانے کی کوشش بھی کی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ خود مذاق بن گئے۔ تو یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ صرف گفتگو کے لیے اور کلام کے لیے نہیں، یہ عملی کتاب ہے، اس پر ہمیں جب عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ اور اہل بیت اطہار کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ صرف قرآن کرنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم نے قرآن پر عمل کیا، جس طریقے سے حسین بن علی نے قرآن کو چھوڑا نہیں، نیزے پر بھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبہ کے جواب میں یہ کہا کہ او قرآن پڑھنے والے قاری، ان اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا اس طریقے سے قتل کیا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ حسین قرآن کے لیے شہید ہوئے تو جس کے لیے حسین نے شہادت دی ہے اس کو سینے سے لگا کر اس پر عمل کرنا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ہمارے پاس سوالات ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی سوالات آئے ہوئے ہیں، لائیو کالز بھی آ رہی ہیں، تو پہلے کیا لیتے ہیں، وہ سوال کون سا ہے سنتے ہیں ذرا۔ علیکم، عثمان یوسف بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ میرا تمام قابل احترام علماء کرام سے ایک سوال ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے باہر اپنے فرقے کا، اپنی جماعت کا نام لکھنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جیسے کہ ہم نے لکھا ہوتا ہے جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث، جامعہ مسجد حنفی غوثیہ، حنفی بریلوی، اہل سنت والجماعت، دیوبندی، یہ ہم کیوں ساتھ لکھتے ہیں؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کوئی بھی آئے کسی بھی مسجد میں نماز پڑھے، تو اس کو ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جبکہ باہر کے ملکوں میں ایسا بالکل نہیں ہے، باہر لکھا ہوتا ہے مسجد بلال، مسجد فلاں فلاں، بس نام لکھا ہے،
آگے اپنے فرقے کو آپ نے کیوں ڈالا ہوا ہے ادھر پاکستان میں؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ روشنی ڈالیں کیا یہ آگے. اچھا سوال اچھا ہے اور سوال میں وزن بھی ہے. کیوں ڈالا ہوتا ہے؟ نام تو مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے مفتی صاحب. دیکھیں یہ غلط بعض لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے کہ انہوں نے علماء کو ٹونٹ کرنا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے علماء سے لوگوں کو متنفر کرنا ہے. چونکہ وہ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ جس نے دین کو گالی دینی ہوتی ہے وہ دین کو گالی نہیں دیتا، وہ عالم دین کو گالی دیتا ہے. جس نے غصہ دین کے خلاف نکالنا ہوتا ہے وہ عالم دین کے خلاف نکالتا ہے. یہاں جتنی بھی مساجد ہیں بے شک وہ مکاتب فکر جس کے بھی ہو، وہاں صرف یہ جو لکھا جاتا ہے انتظامی حوالے سے ہوتا ہے کہ تاکہ اس سے تو اور زیادہ آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے صلح جوئی کا عنصر نمایاں ہو رہا ہے کہ اگر ایک جمعے والے دن ایک جگہ پر ایک مکتب فکر اہل الحدیث کا خطیب خطاب کر رہا ہے تو انہوں نے باہر لکھ دیا کہ بھائی اندر جا کر تمہاری طبیعت کو یہ اس کے جملے اگر اپنی تشریح کے مطابق پسند نہ ہو تو تم پہلے ہی سے پڑھ لو، اندر جا کر شور ڈالنے کے بجائے تم وہاں چلے جاؤ جہاں تمہاری طبیعت اچھی ہو. اب ہمارے ہاں باقی ہر جگہ یعنی اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اپنے اپنے نصاب کے طور پر، اپنے اپنے ڈسپلن کے طور پر سب کچھ چلے گا، لیکن ہم نے اعتراض صرف دین کے حوالے سے کرنا ہے. تو یہ بھی ایک حسن ہے. باقی دیوبندیوں کی مسجد میں چیلنج سے کہتا ہوں، بریلویوں کی مسجد میں، میری مسجد ہے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی شخص چلا جائے جا کر جب بھی نماز کا وقت ہو وہ نماز پڑھے. کبھی کسی نے کسی کو نہیں روکا، نہ آل الحدیث نے روکا ہے، نہ دیوبندیوں نے روکا ہے کہ بھائی تم فلانا کیوں تم نماز پڑھ رہے ہو. اچھا تم باہر سے ہم شناختی کارڈ چیک کر کے اندر بھیجتے ہیں کہ تو دیوبندی ہے، یہ تو کون ہے؟ یا کسی نے آج تک کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی نے جناب یہ پوچھا ہو کہ بتائیں جی آپ کا تعلق کس مسلک سے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ تو جو جائے اللہ کا گھر ہے، ان المساجد للہ، اللہ کی مسجدیں اور اس کی عبادت اللہ کی اندر ہوتی ہے. اس لیے یہ صرف انتظامی حوالے سے ہوتا ہے. ظاہر ہے میں ہوں، میری ایک سوچ ہے، تو جب میں نے وہاں پر اپنی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے تو ہم باہر لکھ دیتے ہیں کہ یہاں اس تشریحات اور توضیحات کے مطابق قرآن کی. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر میں نے لکھا ہے مسجد اہل حدیث تو اس میں اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، شیعہ بھائی ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں لاکھوں مسجدیں، کہیں کوئی ایک آدھ کوئی ہم نہیں اس کو کہتے ہیں، لیکن کہاں پر کسی نے منع کیا کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے یہاں بریلوی نہ پڑھے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے یہاں دیوبندی نماز نہ پڑھے. ٹھیک ہے، کالر کافی دیر سے میرے ساتھ تعلیمی حوالے سے. دو جملے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ 10% ایسی مساجد ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے اور میری رائے میں نہیں لکھا ہونا چاہیے، نہیں لکھا ہونا چاہیے. ایک بات میں اور کروں گا، جو دوسرے مسلک کا کسی اور مسلک میں نماز پڑھنے جاتا ہے اسے بھی کچھ مہربانی کرنی چاہیے. اچھا، وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھے، ویسے ہی پڑھے. اگر نہیں پڑھنا چاہتا اس امام کے پیچھے پھر نہ جائے. اچھا، پھر وہاں فساد جماعت میں نہ کرے کہ وہاں ادھر جماعت ہو رہی ہے امام صاحب کی اور یہ الگ اپنی نماز شروع کر دے. یہ تو فساد ہے، اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو سوال کرنے والا تھا نا، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں گے نا، یہ بھی کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہوگا. اچھا، یہ جو محمدی مسجد کہہ رہا ہے، غوثیہ مسجد کہہ رہا ہے، اس کا بھی کسی نہ کسی سے اٹیچمنٹ ہے اور ہمیں بس ایسے نشانہ بنا رہا ہے. یعنی ایسی ایک طرح سے. اور دوسری بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب مثلا میں اہل حدیث ہوں مسلکن، میں فرض کیا اسلام آباد گیا، مسجد کسی بھی مسجد پہ میں نے مینارہ دیکھا چلا گیا. اب مجھے نہیں پتا یہ کس کی مسجد ہے، اذان ہو چکی تھی، جماعت ہونے والی تھی، میں نے اپنی الگ نہیں پڑھی. اب وہ امام کھڑا ہو گیا، کوئی بھی تھا. اب میں نے جب سورہ فاتحہ پڑھی گئی میں نے کہا آمین. اب وہ نماز کے بعد سارے میں یہ کون تھا ہماری نمازیں خراب کرنے والا، کون تھا نماز میں شور مچانے والا. تو یہ نام لکھنا اس لیے مفید ہوتا ہے. خانہ کعبہ میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. کس کے؟ قبلہ میں تو نہیں ہوتا نا، مسجد حرام میں تو نہیں ہوتا نا. اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں یہ نہیں آپ نے امام ایک مقرر کیا ہوا ہے. اب لوگ اسی لیے تو اس ایک امام کے پیچھے بھی نہیں پڑھتے، ہر کوئی ہر طرح سے پڑھتا ہے وہاں، ہوٹلوں میں پڑھتے ہیں. پوچھو ان سے. چلیں کالر ہمارے پاس ہیں. ایک منٹ جی ایک کالر لے ہی لوں، بیچارہ چلا گیا ناراض ہو کے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا ماشاءاللہ، آپ کی جو سیرت ہے وہ آپ کے مکتب کے لیے ایک آئیڈیل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو جاہل افراد ہیں نا ہر مکتب کے، اصل میں انہوں نے ہر مکتب کا اور ہر مسلک کا بیڑا غرق کیا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی وائرل ہوئی، یہ ویڈیو موجود ہے کہ آپ کے ہی مکتب کا ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے، جنازہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کا جنازہ ہے، جو شیعہ ہے چلا جائے. اللہ اکبر. جناز میرے پاس موجود ہے، جنازہ نماز میں کہہ رہا ہے کہ مسلمان کا جنازہ ہے،
جو شیعہ ہے چلے جاؤ یہاں. ڈاکٹر صاحب اس کی مذمت تو کرتے یہ ہیں؟ نفرتیں پھیلانا آپ نہیں میرے پاس موجود, آپ مذمت کریں یہاں تاکہ ان جاہلوں کا سد باب کیا جائے. ایک منٹ یہ مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ہمارا مسئلہ یہ اگر ایسا ہے تو مذمت کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کالر لے لو. جنازے میں امام کو ہم نہیں دیکھتے, جنازے میں ہم میت کو دیکھتے. میت کو دیکھتے ہیں, تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یہ چلا جائے وہ چلا یہ جائے. تو ہونا چاہیے. مذمت کرتے ہیں ڈاکٹر یہ صاحب. تو ہونا, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى. آپ اس سوچ کی مذمت کرتے اہل ہیں تاکہ ہم حدیث آگے قرآن بڑھیں. کے ارے خلاف بھائی, کر ہی نہیں سکتا. کالر لے رہا ہوں میں, کالر کے ساتھ. کالر بھائی صاحب ایک سیکنڈ رکنا. ڈاکٹر صاحب اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا معاشرے میں ہو نہ کہ فلاں نہ آئے فلاں نہ جائے. نفرت نہ پھیلے. میں نے وہ بات نہ دیکھی نہ منظر اگر سنا. ایسا ہوتا ہے تو میں دو طرفہ جب تک بات نہیں آئے گی فرض کرتا ہوں ایسی کنڈیشن ہو کسی بھی طرف سے ہو تو یہ نہیں ہونا بہرحال چاہیے. اس امام نے غلط کیا, یہ غلط طریقہ کیا. کار کالر ہے. آ جائیے. السلام علیکم کیونکہ ورحمۃ موت اللہ. سب کی سانجھی ہے بہت اچھے. اور غم کے موقع پر بہت ایسے اچھے, بہت اچھے. ہم سب اس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نظم و ضبط کے خلاف ہے. جی کالر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. عثمان صاحب پہلے تو معذرت آپ کو اتنی دیر تاخیر میں نے ڈالا, لیکن بہت ضروری موضوع تھا اور علماء ظاہر میں روک نہیں پاتا. میں ایک احترام میں پابند ہوں, ایسے بندہ ہوا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ جی میرا سوال ہے, اگر ایک بندہ اعتکاف پر بیٹھا ہو اور اس کے والدین میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اعتکاف سے اٹھ سکتا ہے, اعتکاف توڑ سکتا ہے؟ اچھا, میں اس کے آخری بات کو شاید نہیں سمجھ پایا. مصعب آپ ذرا اعتکاف. اصل میں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ والدین اگر کافر ہوں اور بچہ مسلمان ہو, اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور والد بیمار ہو نہیں بیمار ہو, یا وہ میں تو یہ سمجھے شاید کافر کہہ رہا ہے. بہرحال دو صورتوں میں والدین اگر کافر بھی ہوں گے جو میں سمجھا تو تب بھی ان کا وہ احترام کرے گا, لیکن وہ باتیں جو شریعت کے خلاف ہوں گی وہ ان کی نہیں سنے گا, اسلام کے خلاف. اور دوسری بات یہ کہ اگر اعتکاف میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار کو دیکھنے کے لیے وہ اٹھ کے نہیں جائے گا, ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر بیمار کی بیمار پرسی اس نے کرنے کے لیے جانا ہے تو وہ پھر اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا. اس کا تو کوئی وہ یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ بیمار پرسی کے لیے جائے گا تو اعتکاف. شریعت میں ہر ایک عمل کا ایک مقام ہے. صحیح. اب والدین میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب ہے جا کے ان کی مدد کرے, اور پھر یہ سنت چھوڑے, اس کی قضا بھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ نماز چھوڑنا حرام ہے, لیکن ادھر میرا بھائی ایک دوست ہے وہ رمضان المبارک میں تسلسل سے نماز چھوڑتا ہے, نہ ہی اس نے کوئی جمعہ پڑھا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی روزہ رکھا ہے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے, شریعت کیا حد لگاتی ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے, جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب, اب یہ مسئلہ بڑا سیدھا. دیکھیں احادیث مبارکہ میں تو نماز چھوڑنے کو گناہ جو کبیرہ گناہ ان میں سے جو اکبر الکبائر سب سے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے ایک نماز ترک کرنا بھی ہے, بلکہ اس کے لیے تو بڑے واضح الفاظ ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو ہمارے ہاں گو کہ اس کی تعویل یہ ہوتی ہے کہ اس نے فقد عمل کل کفر, یعنی کافروں جیسا اس نے عمل کیا. ہم اس پہ کافر ہونے کا حکم نہیں لگاتے ہیں, لیکن فقد کفرہ کے الفاظ ہیں. تو اس وجہ سے نماز فرض ہے, اور اس کا جان بوجھ کر ترک کرنا تمام کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. تو ایسے شخص کے لیے اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے, ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے. روزے کا بھی ایسے بولا. بہت اچھے. اس وقت داتا کی نگری میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, آئیے سنتے ہیں اور پھر لوٹ کر آتے ہیں. لاہور میں عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان مسلم مہدوی صاحب تشریف لے کر آئے, مشہور و معروف شناخواہ ہیں, دنیا بھر میں جہاں جاتے ہیں اپنی پیاری آواز سادگی سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کے سوالات معتبر ہیں, بڑی ایک لسٹ میرے پاس ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوال مس کروں گا, مگر میرا دل ہے کہ گفتگو کو اور حسین اور مزین کرنے کے لیے علامہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو مسلم مہدوی صاحب سے درخواست کروں گا کلام سنا دیجیے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ورد یہ صبح و شام
اچھا ہے بس محمد کا نام اچھا ہے. ساری دنیا کے بادشاہوں سے ایک نبی کا غلام اچھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بس یہ ہے مرتبہ محمد کا، بس یہ ہے مرتبہ محمد کا. مدح خواہ ہے خدا محمد کا، مدح خواہ ہے خدا محمد کا. اور سبز گنبد کو میں بھی دیکھوں گا، سبز گنبد کو میں بھی دیکھوں گا. حکم جب آئے گا محمد کا، حکم جب آئے گا محمد کا. اور درس زہرا کے سب کو ملتا ہے، درس زہرا کے سب کو ملتا ہے. با خدا راستہ محمد کا، با خدا راستہ محمد کا. عرفان رمضان عرفان